घर में पार्टी की अरेंजमेंट्स हो रही हैं और उसकी रौनक बीमार होकर पड़ी है। दिस इज नॉट फेयर डार्लिंग। फवाद साहब अंदर दाखिल होते बोले और हानिया जो बहजाद के जाने के बाद बे आवाज रो रही थी, उसने फवाद साहब की आवाज पर झट से अपनी आंखें साफ की। नहीं अंकल, मैं बीमार नहीं, वो मुंह बनाकर भराई आवाज में बोली तो हारिस साहब ने उसके माथे पर अपने लब रखे। रात से उनकी जान पर बनी हुई थी। जब से उसके रूम से रोने की आवाजें सुनी थी, वो घबराए हुए अंदर दाखिल हुए तो तकिए में मुंह देकर सिसक रही थी। हारिस साहब उसकी यह हालत देखकर बौखला गए और उसके पास पहुंचे। उसे सहारा देकर उठाना चाहा, पूछना चाहा तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे आग को छू लिया हो उन्होंने। वो बुखार में कांप रही थी और हारिस साहब की सांसें अटक गई। उन्होंने जल्दी से उसे संभाला तो हानिया सहारा पाते ही फूट फूट कर रोने लगी। हारिस साहब ने उसे संभालने के साथ ही डॉक्टर को कॉल की और उन्हें जल्द अज जल्द खान मेंशन पहुंचने का हुक्म दिया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद आराम और दवाई देते हुए कुछ हिदायत के बाद चले गए और हारिस साहब सारी रात उसके सराहने बैठे उसका सर थपकते रहे। अगली सुबह उसके उठने पर फिर डॉक्टर को बुलाया और बुखार कुछ कम देखकर डॉक्टर ने उन्हें रिलैक्स किया कि घबराने की कोई बात नहीं। हानिया को ज्यादा न सोचने की हिदायत की, जिस पर वो अपने लब बींच गई। हारिस साहब ने शिकवा करती नजरों से उसे देखा तो वो नजरें चुरा गई, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि अब वो अपने पास्ट को याद करके नहीं रोएगी। खुद को संभालना सीखेगी वो, पर वो अपने डैड को कैसे समझाती कि कोई फिर से अपना लगने लगा था। कोई बहुत दिल के बहुत करीब उसे महसूस होने लगा था। उसे खोने का खौफ उसके हवासों पर पूरी तरह सवार हो चुका था और वो इतनी अंधी हो गई कि उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल किए बगैर उसे थप्पड़ मार दिया। उसने पलटकर यह भी न कहा कि आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पर हक जताने का। और वो अब उसकी बेरुखी पर तड़प रही थी और उस वाइल्ड मैन को जरा भी एहसास न था। यही सोच उसे निचोड़ देती थी। अंकल की जान, आपकी हालत देखकर अंकल को बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। फवाद साहब ने उसके सर पर बोसा दिया तो हानिया डबडबाई आंखों से मुस्कुरा दी। तभी हादी भी एक बुके लेकर लाउंज में दाखिल होता बोला, कैसी हो हनी? उसके मुस्कुराते लब सुकड़ गए और वह लब बींच कर बोली, मैं ठीक हूं। ओके, गेट वेल सून। उसने बुके थमाते कहा तो उसने वो बुके लेकर साइड पर रख दिया। मैं तो बस यहाँ गेट वेल सून कहता ही रह जाऊंगा। अपनी तरफ से तो उसने तंज किया था हानिया की आंखों में देखकर, पर उसके शरारत भरे लहजे पर हारिस साहब और फवाद साहब ने कहका लगाया, वो दिन दूर नहीं मेरे शेर, जब यहाँ से अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। फवाद साहब ने उसके कंधे पर हाथ मारा और हानिया जहर भरा घोंट पीकर वापस हारिस साहब के सीने से लग गई। अच्छा, क्या बहराम वाले को इनविटेशन कार्ड भेज दिया है? हारिस साहब ने फवाद से पूछा तो वो बोले, हाँ उसे भेज तो दिया है, पर उसके आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसका बाप तो माजूर है एक टांग से, तो वो आने से रहा और सुना है कि वो कहीं जाता भी नहीं। फवाद साहब मायूसी से बोले तो हारिस साहब सर हिला गए। छोड़ो उसे, आना हो तो आ जाएगा। और ब्रॉक का सुना, वो कब आ रहा है? उन्होंने ब्रॉक के बारे में पूछा तो वो बोले, नहीं ब्रॉक भी नहीं आ रहा, उसे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है आउट ऑफ कंट्री। मुलाजमा की कॉफी लाने पर उसने कप उठाते हुए कहा तो हारिस साहब समझते हुए सर हिला गए। अच्छा डैड, मैं चलता हूँ, एक काम से जाना है। हादी उनकी बातों से बेजार होकर खड़ा हो गया और दोनों से इजाजत लेता हानिया को एक बार फिर गेट वेल सून कहकर वहां से चला गया। डैड, मैं भी रूम में जा रही हूँ। हानिया ये कहकर वहां से उठी और चलती हुई अपने रूम में जाने के बजाय लॉन में आ गई। सामने झूले को देखते उसका दिल भर आया और वो एक पल को आंखें बंद करके रोने की ख्वाहिश को दबाती उस पर आकर बैठी और आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलने लगी। बेरी, आहिस्ता, क्या कर रही हो तुम? एक खिलखिलाती आवाज उसके इर्द गिर्द बिखर गई और आंसू टूट कर उसके गालों पर गिरे। हनी, आइसक्रीम खाएं? कोई आवाज पास से आई तो उसने मुड़कर पीछे देखा, जहां कुछ भी नहीं था। वो फिर से सिसक उठी। अब उससे जब्त करना मुश्किल हो गया और वो मजीद सुनने की हिम्मत न रखती थी, इसलिए उठकर वहां से भाग गई और अपने रूम में आकर दरवाजा बंद करती बेड पर मुंह के बल गिरकर हिचकियां भरते रोने लगी। उसे अपने माँ के सीने में छुपने की शदीद ख्वाहिश हुई, पर वो कहाँ थी जो उसे अपने सीने में छुपाती। वो उठकर रोते हुए बेरी को बुलाने लगी, जिसे वो अपना बेरी समझकर पागल हो रही थी, पर वो उसका बेरी कहाँ था? वो तो कोई और था। वो उसका बॉडीगार्ड था, जिसे वो अपना बेरी, अपना दोस्त समझकर उसके खोने के डर से पागल होती जा रही थी।
وہ جب اسے نک چڑی کہتا تو اس کا دل پھٹ جاتا اور وہ سن کر بھی انسنی کرتی، اس پر چڑھ دوڑتی جیسے اسٹرابری پر غصہ کرتی تھی وہ۔ نہیں، تم بیری نہیں ہو، تم میرے بیری ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتا تھا، وہ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ تم بہت برے ہو، تم وائلڈ مین ہو، تم لوفر، لفنگے اور جنگلی ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی بیڈ پر مکے برساتی، اس پر ہی اپنا سارا غصہ نکالنے لگی۔ کبھی روتے روتے اس پر نیند طاری ہوگی اور وہ گہری نیند میں اترتی، پھر بھی باتیں کرتی رہ گئی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر وہ چولہا بند کرتی، ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر انہیں سویا پا کر دروازے پر آئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا، کون ہے؟ وہ حیران تھی کہ رات 8 بج رہے تھے، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں سوئی ہوتی اور گھر میں کوئی نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ محلے کا کوئی بدماش ہو۔ ہادی نے باہر سے آواز سن کر کہا، میں ہوں ہادی۔ ہادی؟ وہ اسے اتنے عرصے میں پہلی بار اپنے گھر کے سامنے پا کر حیران ہو رہی تھی۔ محلے والوں کے ڈر سے ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر اندر کرتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہادی، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ پریشان ہو کر بولی تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، میری گاڑی بہت دور ہے، روڈ سائڈ پر، اور بہت سنبھل کر آیا ہوں، کوئی نہیں تھا گلی میں۔ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تو رومیسا سکون کا سانس لیتی، لب باہم پیوست کیے سر ہلا گئی۔ پھر وہ روم کی طرف دیکھتی بولی، کیسے آنا ہوا؟ ہادی نے اس کے گال کو دیکھا، صحن میں جلتے بلب کی روشنی میں اس کے گال پر لگے آٹے کو دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے بڑھایا۔ رومیس کا اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خوف سے پیچھے ہوئی تو ہادی نے شرارت سے ابرو اچکائے اور ہاتھ مزید بڑھایا۔ وہ سیدھا پلٹ کر دیوار سے جا لگی۔ دیوار پر سر لگنے سے اس کے منہ سے ایک سی کی آواز نکلی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار، لگ جائے گی، آرام سے۔ ہادی نے ناپسندیدگی سے اس کی حرکت پر اسے ٹوکا اور اس کے سر کو پیچھے کی جانب سے سہلایا۔ رومیسا نے اس کے ہاتھ میں موجود شاپرز کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں تو میں ڈروں گی ہی نا۔ ارے پاگل، میں ڈرا تو نہیں رہا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تو وہ خفا سی ہو گئی۔ اچھا یہ لو پکڑو۔ ہادی نے اسے شاپر پکڑایا جسے نا سمجھی سے دیکھتی رومیسا نے تھام لیا۔ ہادی نے موبائل نکال کر کیمرے پر کلک کیا اور اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ ذرا سے اوپر کر کے اس کی ایک تصویر لی تو وہ سٹ پٹ آ گئی۔ ہادی، یہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ صاف کر رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا تو رومیسا اپنی تصویر میں موجود گال پر آٹا دیکھتی ہنس پڑی۔ ہادی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو صاف کیا۔ اب بس بھی کر دینا، چھوڑے مجھے۔ ہادی کو بے خود سا اپنے گال کو انگوٹھے سے صاف کرتے پا کر وہ التجا کرتی بولی تھی، کیا سچ میں بس کر دوں؟ اس نے گال سے ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں اطراف دیوار پر ہاتھ رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کی دہکتی سانسیں محسوس کرتی ہوئی لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھائے خفکی سے اسے پوچھنے لگی، آپ کیوں آئے یہاں پر ہادی؟ ارے پاگل، تمہارا لیپ ٹاپ لے کر آیا ہوں، ہارٹ بیٹ۔ وہ ایک انگلی پر اس کے بالوں کی لٹ کو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر بولا تو رومیسا نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ کو کیسے معلوم کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا؟ مائی ڈیئر ڈارلنگ، میں تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ ہادی کی بات پر رومیسا مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جائیں نا آپ۔ کمال ہے یار، میں سمجھا تھا کہ پہلی بار گھر آئے ہو تو کوئی خوبصورت خاطرداری کرو گی، پر یہاں تو جائیں، اب جائیں، جائیں، ہاں جائیں، یہ سب کی رٹ لگا کر رکھی ہے تم نے۔ ہادی کے شکوہ کرنے پر رومیسا نے ہنستے اسے دیکھا۔ سمجھ کے کی کوشش کریں نا ہادی، آپ پلیز جائیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، سب سمجھتا ہوں میں۔ ہادی نے اس کی بات کاٹ کر موبائل میں موجود تصویر پر لب رکھے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہادی، میں کہتی ہوں میری پکچر کو ڈیلیٹ کریں آپ، اس نے غصے سے کہا اور موبائل جھپڑنا چاہا، پر ہادی نے مسکرا کر اس کے سرخ گال کو دیکھتے ہوئے بازو بلند کر دیا۔ ہادی، ڈیلیٹ کریں میری پکچر ورنہ سچی میں کچھ کر دوں گی آپ کا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی تصویر لبوں سے لگاتے دیکھ کر رونی جیسی ہو گئی تھی۔ ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، کچھ کر ہی دو تم میرا اب، ہادی نے گھمبیر لہجے میں کہا تو رومی اسے غصے سے دیکھتی جمپ لگا کر موبائل لینے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور تھا، البتہ اس طرح کرنے سے وہ اس کے قریب ضرور آ گئی تھی۔ ہادی نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے اور اس کے بیچ ختم ہوتے فاصلے کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے موبائل کو اور پیچھے کر دیا۔ چلو لے لو اب۔ گھمبیر باری سرگوشی نے اس کی سانسیں خشک کر دی اور وہ انکار میں سر ہلاتی ہادی سے دور ہوئی۔
ہارٹ بیٹ، تمہارے سانسوں کی مہک بہت خوبصورت ہے، مدہوش کر دینے والی اور ہوش اڑا دینے والی۔ وہ یہ کہتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رومیسا نے پھر ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ لیے بغیر دروازے کو لاک کیا اور بھاگ کر کچن میں آتی لیپ ٹاپ کاؤنٹر پر رکھتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ بدتمیز کہی گئے۔ کھانا بنا کر وہ لیپ ٹاپ لے کر روم میں آئی اور اتنا مہنگا لیپ ٹاپ دیکھ کر تو وہ بوکھلا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لیپ ٹاپ آن کیا تو سامنے ہی ونڈو پر ہادی چوہان کی تصویر تھی، جہاں وہ وائلن پر لکھے ہارٹ بیٹ حروف پر اپنے لب رکھے کھڑا تھا۔ اس نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک وائلن ہے جس پر ہارٹ بیٹ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ وائلن دیکھ کر وہ مسکرائی، پر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے پریشان ہو کر اس نے لیپ ٹاپ کو فوراً بند کر دیا، ورنہ اس کا تو دل کر رہا تھا کہ صرف اسے دیکھتی جائے۔ اپنی ماں کو سودا پا کر اس نے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے پھر سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہادی لیپ ٹاپ سے باہر نکل آئے گا اور اس کی چوری پکڑ لے گا، مگر پھر وہ اپنی ہی سوچ پر ہنستی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں موبائل سکرین پر بیپ کے ساتھ روشن ہوئی۔ سکرین پر ہادی کا میسج دیکھ کر وہ پھر مسکرائی۔ تصویر کیسی لگی میری ہارٹ بیٹ؟ ہادی کا میسج پڑھ کر وہ مسکرائی اور رپلائی کیا، بہت پیاری۔ اچھا چلو پھر ایک کس کر دو اس کے گال پر، جیسے میں کر رہا ہوں، مسلسل، وہاں بھی جہاں تم نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے۔ ہادی کا رپلائی پڑھ کر رومیسا کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے پھر دوبارہ پڑھا کہ کیا اس نے یہی لکھا ہے؟ جب اسے پڑھ کر یقین ہوا تو اس کے گال تہک اٹھے، ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا اور وہ بدخواسی ہوتی موبائل ٹیبل پر رکھ گئی۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں ہادی۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے میسج سینڈ کر کے موبائل آف کر دیا اور پھر وہ لب بھینچتے لیپ ٹاپ کو گھورتی اس کے ساتھ ملی چاکلیٹ کھانے لگی۔ اس کی غصے بھری نگاہیں ہادی کے گال پر ٹکی تھی، جیسے وہ سچ میں اس کے سامنے اپنا گال پیش کر رہا ہو کس کرنے کے لیے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی سرخ آنکھیں بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ کبھی سرخ تو کبھی ڈبڈبائی ہوئی سبز جھیل پانیوں بھری آنکھیں۔ وہ کیا کرتا؟ اسے سکون ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ جب سے وہ وہاں سے واپس آیا تھا اس کے دن تو گزر رہے تھے پر اس کے لیے عذاب بنتے جا رہے تھے۔ کبھی اس کا دل کرتا کہ نوکری چھوڑ دے، ویسے بھی کیا تھا اس نوکری میں بے عزتی اور غلامی کے علاوہ؟ جب اس تلخ حقیقت کو سامنے رکھتے وہ استعفیٰ دینے کی کوشش کرتا تو دل بے سکون ہو جاتا، ایسے جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ میڈم نہ سمجھتی، اپنے اشارے، اپنی پابندیاں، اپنے غصے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر وہ تو جانتا تھا نا، اور اپنی اوقات سے بھی واقف تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگر ہوم منسٹر کو یہ سب معلوم ہو گیا تو کیا میں خود سے ڈر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے دل و دماغ نے فوراً نفی کی۔ ہوم منسٹر کیا دے گا؟ ایک اذیت ناک موت؟ تو کیا وہ میں نہیں جھیل سکتا تھا؟ اور کون سے میرے پیچھے ابا دادا بیٹھے ہیں جو میری موت پر ماتم کریں گے؟ اس نے تنزین سوچا اور کچھ دیر اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ بن جائیں۔ اسے خود کلامی کرتے ہوئے لو گارڈ، چلو کچھ تاریخ میں تبدیلی لائیں، اور باڈی گارڈ سے لو گارڈ تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ کمرے کی فضا میں اس کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا اور ساتھ ہی ایک آنسو بھی آنکھوں سے پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہوا۔ وہ حساس انسان تھا، اکیلا اتنی خوشی کیسے برداشت کرتا؟ اب کیا کروں؟ میڈم کو پکڑ کر فلموں کی طرح پیار کے اظہار پر چمی یا شریف عاشقی کو طرح سر جھکائے لائن میں کھڑا ہو جاؤں؟ اٹھ کر بیٹھتے اس نے تکیہ بازو میں بیچا اور لبوں کو دانتوں میں دبا کر سوچنے لگا۔ تبھی اس کا دروازہ نوک ہوا۔ اس نے مسکراہٹ رو کر اس دخل اندازی پر غصے سے اپنے دروازے کو دیکھا۔ آ جاؤ، کون ہے؟ اسے لگا کہ انور ہوگا، پر اندر داخل ہوتے لمبے تڑنگے یورپی سیاہ فام بلیک سوٹ میں ملبوس لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور تکیہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہزاد، تمہیں MN رضوان تارڑ نے بلایا ہے۔ ان میں سے ایک جو عمر میں 40 کے قریب تھا بولا تو بہزاد نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر پوچھا، کیوں سر؟ سرد لہجہ اختیار کرتے ہوئے بہزاد نے پوچھا تھا، جس پر کچھ دیر پہلے والی خوشی کی رمق کہیں نہیں تھی۔ یہ تو وہیں چل کر معلوم ہوگا۔
وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، کام کس کا ہے؟ بہزاد پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے اسے گھورا۔ بات تو ویسے کر رہا تھا جیسے اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو۔ غریب یتیم 2 وقت کی روٹی کھانے والا سٹائل ایسا تھا جیسے خود ہی کوئی ہوم منسٹر ہو۔ یہ کام ہوم منسٹر رضوان تارڑ کا ہے۔ اوکے گڈ، پھر آنا بھی تو سی چاہیے میرے پاس۔ وہ مسکرا کر بولا تو اس آدمی نے غصے سے کچھ منہ کھولنا چاہا، مگر بہزاد نے اسے ٹوک دیا۔ ہاں خبردار، دھمکی مت دینا مجھے، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، اور موت سے میں ڈرتا نہیں۔ مار تو تم لوگ بھی نہیں سکتے کیونکہ کام جو نکلوانا ہے۔ اس کی بات پر تارڑ کے خاص آدمی نے تپ کر اس پر غصے بھری نظر ڈالی۔ ہوم منسٹر کے پاس پہنچ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگا ہے۔ اس کی بات پر بہزاد ہنس پڑا اور ان پر نظر ڈالتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہیرو نہیں، ہیرو کا باپ بول۔ وہ کہہ کر سگریٹ سلگانے لگا تو سامنے کھڑے آدمی نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما۔ یہ کمینہ تو مجھے کوئی مینٹل پیس ہی لگتا ہے۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے وہ کڑ کر سوچنے لگا، اور بہزاد وہ تو ایسے تاثرات کو خوب سمجھتا تھا کہ اگلا بندہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، پر وہاں فرق کسے پڑتا تھا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ بہت کوئی سیدھے بندے ہو، پر تو دیکھنے سے لے کر بولنے تک کہ بڑا ہی کوئی۔ تارڑ کا آدمی کہتے کہتے رکا اور اس کی بات سن کر بہزاد نے کہہ لگایا۔ وہ سب اسے دیکھنے لگے جو سیدھا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور سگریٹ کا دھواں فضا میں بادل کی طرح اڑ رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے سے پہلے تم کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کر لو، وہ بولا، اور پیچھے کھڑے سیاہ فام بھی ہنسنے لگے۔ سائیکیٹرسٹ کو بھاڑ میں بھیجو، چلنا ہے تو اپنی گاڑی میں لے چلو ورنہ نکلو، ابھی 9 2 11 ہو جاؤ۔ وہ چٹکی بجاتے بولا تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ بیچ میں گاڑی کہاں سے آ گئی، پر چلو خیر، وہ راضی تو ہوا، یہی بہت تھا۔ اوکے چلو ہمارے ساتھ، ایک آدمی کہتا وہ مڑا، جس پر بہزاد کو اس سیر و تفریح کا سوچتے اٹھا اور لبوں میں سگریٹ دبا کر اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے ان کے پیچھے باہر نکلا۔ پیارے کہاں جا رہے ہو تم؟ انور جو کب سے ان 2 بڑی سی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، بہزاد کو اس میں بیٹھتے دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا۔ محلے والے بھی اس یتیم کے نصیب کو یوں اچانک چمکتے دیکھ کر رشک سے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ نہیں انور، بس کچھ کام سے جا رہا ہوں، آتا ہوں، پھر ساتھ پئیں گے چائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انور سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ ایک ہی کئی پر بھاری تھا۔ انور سر ہلا کر دور ہوا تو دونوں گاڑیاں زن سے وہاں سے موڑ کاٹتی نکلتی چلی گئی۔ وہ انہیں نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر واپس اپنی جگہ پر آیا اور گاہک کو چائے دینے لگا۔ گاڑیاں چلتی ہوئی کراچی کے پوش ایریا میں داخل ہوئی اور ایک سفید بنگلے کے پورچ میں جا رکی۔ نکلو میرے ساتھ آؤ تم۔ وہ آدمی گاڑی سے نکلتا بہزاد کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اندر بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ بہزاد سرسری سی نگاہ ڈال کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے بغیر اجازت کے یوں اسے بیٹھتا دیکھ کر ناگواری سے اسے دیکھا، پر دوسری طرف فرق کس سے پڑنے والا تھا؟ کچھ ہی دیر میں وہاں رضوان تارڑ داخل ہوا۔ اسے دیکھتے اس آدمی نے اسے سلام کیا اور بہزاد کو اٹھنے کا کہا، پر وہ کیوں اٹھتا؟ کون سا اس کا استاد تھا جو وہ اٹھ کر اسے سلامی دے؟ اچھا تو تم ہو بہزاد؟ ہاں۔ رضوان نے اسے دیکھتے ہوئے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر کہا، نہیں میں نہیں ہوں بہزاد۔ بہزاد نے مسکرا کر کہا اور سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں لگا لیے اور اسے سلگا کر ایک گہرا کش بھرا۔ وہ پاس کھڑے اس کے آدمی کو گھورتی نظروں کو اگنور کرتا خود پاؤں جھلانے لگا تھا۔ جانتا تھا ایسے ہے، چمچے صرف چاپلوسی کے لیے تھے، جیسے منسٹر کے گھر میں عبداللہ پایا جاتا تھا، پر اسے کیا، اسے تو اپنے کام سے کام تھا، آخر کیوں بلایا تھا اسے؟ جیسا کہ تم جانتے ہو بہزاد کہ تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے میں نے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا، رضوان تارڑ نے خود ہی بات کا آغاز کر لیا۔ میں جانتا ہوں کہ بے مقصد سفید کوٹھی میں کسی غریب کو یاد نہیں کیا جاتا، تو بتائیے کیا کام ہے؟ بہزاد آرام سے بولا تو رضوان تارڑ مسکرانے لگا۔ تم کام کے بندے ہو، کیا میرا کام کرو گے؟ منہ مانگی قیمت ملے گی تمہیں۔ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے رضوان تارڑ نے مقصد کی بات کی تو بہزاد نے انہیں دیکھا۔ پیسے کسی نہیں چاہیے صاحب، کام بتائیں آپ صرف۔
وہ فوراً راضی ہو گیا تو رضوان تارڑ خوش ہو گیا۔ واہ زبردست بندے ہو یار تم۔ بہزاد نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر بولا، پہلی بات کہ مجھے اپنی تعریف صرف لڑکیوں کے منہ سے اچھی لگتی ہے، میں کیسا بندہ ہوں یہ بتانے کا صرف انہیں حق ہے، اور دوسری بات، مزید باتیں مت کریں، مقصد کی بات پر آئیں۔ اس کا موڈ پہلے یہ میڈم کو اتنے دن نہ دیکھنے پر خراب تھا، اوپر سے رضوان تارڑ کا لڑکیوں کی طرح اس سے امپریس ہونا عجیب تھا۔ ویسے بھی وہ تعریف صرف سرخ پنکھڑیوں سے ہی سننے کا عادی تھا، ان سیاہ لبوں سے تعریف سن کر اس نے خود پر افسوس ہی کیا تھا۔ مسکرا کر کہتا وہ گہرا کش لینے لگا کہ اس کی بات پر تارڑ اور اس کے آدمی کا زبردست کہکہ گونج اٹھا۔ تم ہمارا کام کر دو تو ساری زندگی عیش کرو گے، مکرور لہجے میں کہتے وہ ہنسے، اور بہزاد ان کا اشارہ سمجھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ جیسے کہ تم جانتے ہو کہ پیسہ آج کل سب کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کرنا قتل کے برابر ہے۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ پیسہ سب کا باپ ہے جیسے میرا، اب آپ کام کی بتائیں ورنہ میں چلتا ہوں یہاں سے۔ ان کی بات کاٹ کر بہزاد نے ناگواری سے کہا تو سامنے والا پہلو بدل کر رہ گیا۔ کام یہ ہے بہزاد کہ تمہیں منسٹر کی بیٹی کا خاتمہ کرنا ہوگا، تمہیں اسے قتل کرنا ہوگا اور اس کی تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی، بلکہ یہاں جس عالی شان گھر میں تم بیٹھے ہو اس سے بڑھ کر تمہیں ملے گا۔ بولو کیا کہتے ہو، کرو گے ہمارا کام؟ آخرکار رضوان تارڑ نے مقصد کی بات کر دی اور اسے سنتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے حیرت سے رضوان تارڑ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں مکرو عزائم سامنے ہی اپنی سیاہ چمک دکھا رہے تھے۔ بیوقوف سمجھا ہے کیا مجھے؟ میں ایسا کروں تو تم سب مجھے پھانسی تک پہنچا دو اور خود عیش کرو مل کر۔ بہزاد فوراً بھڑک اٹھا تو رضوان تارڑ بولا، نہیں بہزاد، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم پکڑے بھی گئے تو تمہیں پھانسی نہیں ملے گی بلکہ غائب کیا جائے گا اور دنیا کے سامنے ایک نئی شخصیت کی صورت میں تم سامنے آ گئے، ایک بڑا آدمی بن کر، تو سوچ لو تم۔ رضوان تارڑ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے یقین دلاتے ہوئے کہا، مگر وہ نظریں پھیر گیا۔ پیسہ تو اچھے اچھوں کی نیت بدل دیتا ہے، پر پھر وہ ایک غریب ایک کمرے میں رہنے والا لڑکا کتنا بھاگتا۔ دونوں اس کی آنکھوں میں سکون والی لہریں دیکھ کر پرسکون ہوئے۔ آپ نے مجھے یہ آفر کیسے کی؟ میں منسٹر کا وفادار بھی تو ہو سکتا ہوں نا؟ بہزاد نے جانچتی نظروں سے رضوان تارڑ کو دیکھا۔ نہیں، ایسا کوئی خوف نہیں ہمیں، کیونکہ ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ تم کہاں پیدا ہوئے، کہاں کہاں جاب کی، تمہارے بڑے آدمی بننے کے خواب سے لے کر تمہاری پوری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں ہم۔ رضوان تارڑ تفصیلاً بولا، ایک تو سالہ جتنا ہم خود کے بارے میں نہیں جانتے اتنا دنیا ہم کو بلا کر سناتی ہے، افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ وہ بنا کر کھڑا ہوا اور اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کہاں کہاں نوکری کی، لیکن دوسروں کو یاد تھا۔ اب کہاں چل دیے؟ رضوان تارڑ نے بات بیچ میں چھوڑ کر اسے اٹھتے دیکھا تو وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مرنے جا رہا ہوں، آ جانا نیچے۔ وہ یہ کہتا وہ سگریٹ کو اپنے بوٹ تلے مسل کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ پر رضوان تارڑ نے مٹھیاں بیچی۔ بہزاد رکو، تم نے جواب نہیں دیا ہماری آفر کا۔ ڈرائنگ روم کے ڈور تک پہنچتے ہی بہزاد کو اپنے پیچھے سوال سنائی دیا تو وہ مڑا اور کہا، سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ یہ کہتا وہاں سے نکل گیا تو رضوان تارڑ نے اپنے آدمی کو اس پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس پر نظر رکھو کہ وہ کوئی حرکت نہ کرے جو ہمارے لیے مشکل ثابت ہو۔ رضوان نے ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ہوئے کہا، مشکل تمہارے لیے بن چکی ہے رضوان۔ تبھی حارث صاحب کی غصے سے بھری آواز ڈرائنگ روم کے دروازے سے گونجی تھی اور دونوں بیک وقت ایک جھٹکے سے مڑے۔ حارث صاحب غصے سے آگ بگولا چہرہ لیے اور اس کے پیچھے کھڑا آئی جی اور وہ بہزاد، جس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ رضوان تارڑ کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہ ہوئی کہ اسے جال میں پھنسایا گیا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی اور اس کا آدمی خوف زدہ سے پولیس کو دیکھنے لگا۔ بہزاد جب ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا تو اس نے تبھی حارث صاحب کے نمبر پر میسج کر دیا تھا انہیں رضوان تارڑ کے بنگلے پر آنے کے لیے، اور جب گاڑی پورچ میں رکی تو اس نے اپنے موبائل پر ریکارڈنگ آن کر دی تھی، اور جو باتیں رضوان تارڑ سے کر رہا تھا وہ حارث صاحب بھی سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے آفر منظور ہے۔ تبھی بہزاد نے یہ کہتے ہوئے ایک فلک شگاف کہکہ لگایا تھا، اور حارث صاحب نے احسان مندی سے اسے دیکھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور ان کی بیٹی کی جان لے لیتا،
پر اس نے پیسے سے زیادہ فرض کو اہمیت دی اور اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ ان کی نظروں میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ کمشنر اور آئی جی سرفراز اندر داخل ہوئے۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی آفر نہیں کی۔ رضوان طارق چیخ پڑا اور اس کا آدمی اس سائیکو لڑکے کو دیکھنے لگا جو آئی جی کو ریکارڈنگ سنا رہا تھا۔ کیا یہ سائیکو تھا؟ یہ سب کو سائیکو بنا رہا تھا۔ فواد چوہان نے بہرام ملک کے ٹینڈر پر کام شروع کر دیا تھا، بلکہ اس نے بینک سے کافی لون بھی لے لیا تھا، اور ان بینکوں میں انگلینڈ کا ایک مشہور بینک بھی تھا جس سے فواد چوہان نے کچھ دن پہلے ہی ایک لون منظور کروا لیا تھا۔ ٹینڈر کے کام کے آغاز کے لیے ابھی وہ اس بینک کے آنر سے میٹنگ کے لیے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے آئی جی سرفراز صاحب کی کال آ گئی، اور انہوں نے جو اسے حکم دیا اس پر وہ ایک پر اصرار مسکراہٹ پاس کرتا اوکے کر گیا۔ آخرکار شطرنج کا ایک پیادہ مرنے والا تھا۔ سیاہ رات کا آخری پہر تھا جب براک ڈینیل کی گاڑی اپنے فلیٹ کے سامنے رکی۔ انگلینڈ کی رنگین راتوں میں وہ اب 2 دن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا اور اب دل اکتا گیا تو گھر لوٹ آیا۔ وہ اس بڑے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا کیونکہ اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ وہ تنہائی پسند تھا، اس لیے ملازم بھی صرف دن میں ہی رہتے، رات میں اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو جاتے۔ وہ نشے میں مدہوش سے چلتا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ ٹرک ان کے مالک تک پہنچا کر کیش فواد چوہان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ اصل حقدار تو حارث خان ہوتا تھا ان پیسوں کا، پر اس کے اکاؤنٹ میں اتنا کیش بھیجنا سمجھو موت کو دعوت دینا تھا، اس لیے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیش فواد کے اکاؤنٹ میں آیا کرے گا۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اندر کچن میں آیا اور کچن کی لائٹ آن کر کے پانی نکال کر پیا۔ اسی پل اسے احساس ہوا کہ روم سے کسی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ہڑبڑا گیا اور کان لگا کر سننے لگا، اور غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے کمرے کی LED چل رہی ہے۔ بوتل رکھ کر وہ سرخ آنکھیں مسلتا کچن سے باہر نکلا، پر وہاں نکلنے سے پہلے ہی چھری اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ آخر کس نے LED آن کی ہوگی؟ اس سوچ نے اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی اور وہ جھرجھری لیتا آگے بڑھا۔ اس کا فلیٹ اتنا بڑا نہیں تھا پر خوبصورت تھا۔ اسے جو پیسے اس کے حصے میں ملتے تھے وہ سب اپنی گرل فرینڈز پر خرچ کر دیتا تھا۔ وہ اس بات پر عمل کرتا تھا کہ زندگی کے 4 دن ہیں، انہیں بیکار میں مال سمیٹنے میں ختم مت کرو بلکہ انجوائے کرتے کرتے گزارو، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ نصیحتیں وہ فواد اور حارث صاحب کو بھی دیتا تھا، پر ان کے سامنے اپنے بچوں کی زندگی تھی جن کے لیے وہ دونوں خوب پیسہ جمع کر رہے تھے کہ ان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر آرام سے کھا سکتی تھی۔ وہ روم کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوا تو اندھیرے میں دیوار پر لگی LED کی مدھم سی روشنی میں کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک پاؤں اندر رکھا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ دیوار میں لگے بٹن سے لائٹ آن کی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ خوف سے اس نے چھری آگے کرتے ہوئے پوچھا تو اس کا لہجہ خود بہت کام گیا تھا۔ اس کا روم بالکل خالی تھا، ویسے کا ویسا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے LED کو دیکھا جہاں کوئی بلیک سوٹ میں، سیاہ ماسک پہنے، بلیک ہی گلوز پہنے آدمی ہاتھ میں گن پکڑے نشانہ لیے کھڑا تھا اس کا۔ کیا دن یاد دلا دیا، ہا ہا ہا۔ وہ سین دیکھ کر خوش ہوتا چھری پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ وہ شاید خود ہی LED آن چھوڑ کر گیا ہوگا، اور اسی سوچ نے اسے مطمئن کر دیا، اور وہ جوتوں سے پاؤں کو آزاد کرواتا، کوٹ نیچے پھینک کر بیلٹ نکالتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر روم کی لائٹ آف کرتا سین کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اسی سین سے تو ان کی کامیابی شروع ہوئی تھی۔ وہ یہ سوچتا ایک بار پھر کہکہ لگا اٹھا، پر ابھی اس کا کہکہ حلق میں ہی تھا کہ اچانک اس کی ٹانگ میں گرم سلاخ سی گھسی۔ اس کی درد سے بھری چیخ روم کی فضا میں گونجی تھی۔ کون ہے؟ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا اور ہاتھ سے اپنی ٹانگ کو چھوا۔ ایک بار پھر اس کی درد میں ڈوبی چیخ بلند ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے روم میں چاروں طرف دیکھنے کے بجائے LED کی سکرین کو گھورنے لگا جہاں مووی کے سین میں دکھائی دیتا وہ آدمی بھی سامنے والی کی ٹانگ کا نشانہ لے چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر پھر اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے پورے بدن میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر دروازے سے اچانک ایک سایہ سا نمودار ہو کر اس کی کوشش ناکام کر گیا۔ کون ہو تم نے مجھے گولی ماری اور وہ بھی میرے فلیٹ میں آ کر؟ تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، تم یہاں کے قانون کو نہیں جانتے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور رونے لگا۔ تبھی اس سائے نے جواب دیا، میں بہرام ملک ہوں۔ کون بہرام؟ وہ خوف سے بولا کیونکہ یہ نام کچھ اسے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ بیری ہوں میں۔
اس سیاہ وجود نے اس بار نفرت سے کہا اور کمرے کے اندر قدم رکھا، اور یہ نام سنتے ہی براک ڈینیل کا سانس رک گیا اور وہ آنکھیں بھاڑے سامنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، پر درد سے اس کی آنکھوں پر دھند سی چھا گئی۔ وہ اسے دیکھ نہ سکا، صرف اتنا دیکھ پایا کہ اس سیاہ وجود کے ہاتھ بلند ہوئے اور 2 گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہوگی۔ اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ لہرا کر نیچے گر گیا۔ پھر اس سیاہ لباس والے شخص نے آگے بڑھ کر چاقو اس کی سانس کی نالی پر رکھا اور پوری قوت سے اس کے اندر گھونپ دیا۔ پر اسرار نظریں اس کے خون سے لت پت چہرے پر ڈالتے ہوئے سانس کی نالی میں موجود چاقو کو نیچے کی طرف کھینچا۔ چاقو چیرتا ہو اس کے سینے پر سینے پر پسلیوں میں پھنس گیا۔ براک! دھاڑتے اس نے پوری قوت سے وہ چاقو اس کی پسلیوں سے پار کرتے ہوئے اس کے پیٹ تک لایا اور پاگلوں کی طرح ایک کے بعد ایک اس پر وار کرنے لگا۔ جب اسے وقت کا احساس ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، پر اب بچا کیا تھا؟ براک ڈینیل تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کے پیٹ کے سارے اعضاء سفید بیڈ کی چادر پر باہر پڑے تھے، اور یہی سین سامنے مووی میں بھی چل رہا تھا جہاں سیریل کلر اپنا کام انجام دے چکا تھا۔ وہ پورے اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ منہ پر پڑی خون کی چھینٹوں کو ہاتھ سے صاف کرتا اسے دیکھتا ہوا جیسے آیا تھا اوپر کے روم کی کھڑکی سے ویسے ہی وہاں سے نکل گیا۔ وہ کیمرے میں آیا ہوگا تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پورا سیاہ لباس میں موجود تھا اور آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی چھپ گئی تھی۔ اور مرڈر ایسا تھا جیسے کسی سیریل کلر کا کام ہو۔ وہاں سے دور ویرانے میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا اور گاڑی میں آہستہ آہستہ اپنے وجود سے سیاہ لباس اتارنے لگا۔ اس کی نیلی گہری آنکھیں چمک رہی تھی۔ تب اس کے کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس میں آواز گونجی، سر آپ کی فلائٹ ریڈی ہے۔ اوکے کریم، آئی جی سے کانٹیکٹ کرو اور کہو کہ کام ہو چکا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ڈیوائس نکالی اور گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی، کیونکہ اسے جلد از جلد پہنچ کر فواد چوہان کی رات والی پارٹی اٹینڈ کرنی تھی اور کسی سے روبرو ملنا بھی تھا۔ میری اسٹرا، آئی ایم کمنگ مائی بیوٹیفل وائف،